person, highly respected teachers, dedicated scholars, dear colleagues and all presented here. It's a great pleasure for me having this opportunity to speak on the life of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. The Prophet Muhammad was born in Mecca in 571 AD. The name of his father was Abdullah and the name of his mother was Amina. Prophet Muhammad was born after the death of his father. His mother also died when he was only 6 years old. The life of the Holy Prophet is a role model for every person of this world who believes in Allah and the Day of Judgment. The world has seen a lot of scholars, philosophers and preachers, but none was as great as the Prophet Muhammad. Allah sent his messengers in every period of history to guide the humanity. The world had been waiting for the last prophet for centuries. This long wait was ended with the prophethood of Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad, called the Amin, the trustworthy, even by his enemies, was the last of the prophets sent by Allah. There is no other prophet on whose life so much light has been shed. Born after the age of youth, living in the full career of history, his sayings and actions were documented as no other prophet's were. Recorded in minute detail, their authenticity has been questioned by no fair scholar. The Prophet Muhammad's life is a shining example for all who follow. He was the kindest of persons, a sense of compassion that was directed at Muslims and non-Muslims alike. His care for those around him, and even for those who caused him harm, provides shining examples of true nobility. The Prophet Muhammad laid down the new principles and abolished the existing evil customs from the society. When majority of people in Mecca opposed his preachings, they did not allow the Prophet to speak and communicate the message to the people. The Prophet left Mecca and went to Medina. At Medina, his preachings were appreciated, and more people became his followers. His followers fought several battles with the disbelievers. But the personality of Prophet Muhammad dominated the minds of Arabs to such an extent that within a short محمد شاداب صاحب دور حدیث ان کا عنوان ہے عربی تقریر. محمد شاداب. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد أطيعوا الله ورسوله وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رئيس الاحتفال الموقر وأساتذتي البارة وضيوفي الكرام وإخواني المحترم، إنني لأحب اشتياق شديد إلى أن نتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله،
وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المشرب والماكل، في الرؤية والفكرة. إخواني الكرام، ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. أيها الأخوة الأحبة، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فقام عبد المطلب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بلغ 8 أعوام من عمره انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى جده عبد المطلب، فكفله عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، لما بلغ 8 أعوام من عمره من سنه انتقل عمه أبو طالب، فكفله عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالرأي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة من سنه تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تبارك وتعالى الوحي على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان ذلك في حراء، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. آئیے اب آخری تقریب ہندی تقریب کے لیے جناب پرویز احمد صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی تقریب پیش کریں. مائک پر پرویز احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, अतिथि महोदय एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज की इस वार्षिक सभा में मेरे भाषण का विषय है भयमुक्त समाज के निर्माण में इस्लाम का योगदान. प्रिय मित्रों, इस्लाम से पहले समाज की जो हालत थी वो किसी भी मनुष्य से गुप्त नहीं है. थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर हत्या पर उतर आते थे और वो लड़ाइयाँ वर्षों वर्ष चलती रहती थी. समाज में व्यक्तियों के प्राण और माल की सुरक्षा नहीं थी. नारियों को प्रत्येक बुराई का जड़ समझा जाता था. उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी. समाज के अंदर डर एवं भय फैल चुका था. किंतु जब इस्लाम आया तो समाज के भीतर अमन और शांति कायम किया, व्यक्तियों और नारियों को उनका अधिकार दिया, समाज को भयमुक्त बनाया और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के माध्यम से एकता का आदेश दिया. इसी प्रकार मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ का वर्णन करके समाज के अंदर हत्या को रोका तो कहीं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा के कानून को समाज में लागू करके चोरी करने वालों को दंड देने का आदेश दिया. प्रिय मित्रों, भयमुक्त समाज का निर्माण
اسی سمے ہو سکتا ہے جب ہم سب منشیہ کے ساتھ انتم سندیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن من سلم المسلمون من لسانی و یدی کے انوسار ویوہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کتھن ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق کو دھیان میں رکھتے ہوئے سماج میں رہیں گے، ارتھات کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اسی پرکار اللہ تعالیٰ کا آدیش وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے انوسار سماج میں برائی کو روکیں گے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی کاریوں کو پورا کریں گے، تتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان کے انوسار اپنا کرتویہ پالن کریں گے، کیونکہ جو قوم سماج کو سدھارنے کا کام چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ پھر یہ سہپاتھیوں، اب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ ہم کون سا ودھی اپنائیں جس سے ہمارا سماج بھے مکت ہو جائے، تو وہ جیون میں قرآن ایوم احادیث کے قانون کو لاگو کرنا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ انتم دت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سندیش کا پرارمبھ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے کیا، اور لا الہ الا اللہ تو سچائی کی دعائی تھی، تتھا ہمیں بھی اسی لا الہ الا اللہ تفلحوا کو سماج سدھارنے کا آدھار بنانا ہوگا۔ یہ اسلام کا ہی یوگدان ہے جس نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہہ کر سرو پرتم خود کو ٹھیک ہونے کا آدیش دیا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کال میں جب اسلام کا قانون لاگو ہوا تو سماج پورن روپ سے بھے مکت ہو گیا۔ پھر یہ متروں، ان سبھی دلیلوں سے یہ گیات ہو جاتا ہے کہ بھے مکت سماج کے نرمان میں اسلام کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے۔ یہ اسلام کا ہی یوگدان ہے جس نے پرتیک منشیہ کو ایک منچ پر لا کھڑا کیا اور سماج کو بھے مکت بنایا۔ پرنتو بڑے کھیت کی بات یہ ہے کہ ورتمان کال میں جب ہم اپنے سماج کا وچا کرتے ہیں تو ہمیں گیات ہو جاتا ہے کہ سماج کے بھیتر ڈر ایوم بھے پھیل چکا ہے، ہر ایک ویکتی پریشان ہے، کسی ایک ویکتی کو دوسرے پر وشواس نہیں، ارتھات ہمیں چاہیے کہ ہم سماج کے اندر اسلام کے قانون کو لاگو کریں، تبھی ہمارا سماج بھے مکت ہو سکتا ہے، انیتھا نہیں۔ انت میں اللہ سے پرارتھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کی برائیوں کو نشٹ کر کے ہمیں سماج کو بھے مکت بنانے کی شکتی پردان کرے، آمین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سبھی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر آج کے اس اجلاس کے جو خصوصی مقرر ہیں حضرت مولانا مفتی سجاد حسین صاحب، دارالعلوم دیوبند وقف کے آپ استاد ہیں۔ دیکھنے میں تو آپ بہت کم عمر محسوس ہوتے ہوں گے، لیکن یہ بات مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ آج کے اس دور میں مدارس سے وابستہ لوگوں کے اندر جہاں عربی زبان اردو زبان پر عبور ہو، وہیں ضرورت ہے کہ انگلش زبان میں بھی پورے طور پر دسترس حاصل ہو، اور یہ بات مجھے پورے وثوق سے معلوم ہے کہ مولانا جو ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں صرف اردو زبان ہی میں مقالے نہیں لکھتے، بلکہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور انگلش زبان میں بھی مقالے لکھتے ہیں، اور صرف ہندوستان میں ہونے والے سیمینار ہی میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ ہندوستان سے باہر بھی جو مذاکرے ہوتے ہیں، علمی مذاکرے ہوتے ہیں، ان علمی مذاکروں میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے، اور اسی کے تناسب سے میں یہ بات بھی عرض کروں کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں، ان طلبہ کے بارے میں بھی
ہمارے بڑوں کی اور خاص کر جمعیت العلماء ہند کی سوچ یہ ہے کہ ان مدارس کے طلباء کو صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی ان کو جوڑا جائے، کیونکہ دینی اور عصری تعلیم کا جب امتزاج ہوگا اور دونوں قسم کی تعلیم سے یہ پور ہو گئے تو سماج کے اندر بہتر پیغام جائے گا اور ایک بہتر سماج وجود میں آئے گا۔ یہاں پر جمیل احمد صاحب جو ڈائریکٹر ہیں جن کے بارے میں آپ نے اعلان سنا ہے، ان کی بھی سوچ یہی ہے کہ مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے، اور انہوں نے ایک بہتر نظم یہ بھی کیا ہے۔ مجھے انہوں نے بتلایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر اور انگلش مفت میں سکھاؤں۔ ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں کہ ہر آدمی معیشت کی طرف اپنی دوڑ لگا رہا ہے، ایسے حالات میں بھی اگر کوئی یہ مزاج رکھتا ہے کہ مجھے معیشت نہیں، مالیت نہیں، بلکہ قوم کا سدھار، قوم کی بہتری اور مستقبل میں بہتر حالات میں یہ لوگ زندگی گزاریں، اس کے لیے اگر مفت میں تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش چیز ہے۔ اب زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا۔ جن بچوں نے تقریری پروگرام میں شرکت کی ہے ان کے انعامات یہاں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس چند ہی منٹ میں ان کے انعامات آپ کے سامنے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر جگہ تو پروگرام کے اختتام پر انعام تقسیم ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی حضرات ہمارے خصوصی مقرر کی بات کو یکسوئی کے ساتھ سننا چاہتے ہوں گے، اس لیے انعامات کی تقسیم ہم لوگ پہلے کر دینا چاہتے ہیں تاکہ انعامات کی تقسیم کے بعد آپ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس مجمع میں بیٹھیں اور مولانا کی باتوں کو سنیں۔ آپ کے بارے میں نے بتلائی دیا کہ اردو، انگلش اور عربی تینوں فنون آپ کے اندر، تینوں زبان آپ کے اندر موجود ہے اور ان زبان پر آپ کو دسترس حاصل ہے۔ ایسے لوگوں کی آج کے وقت میں شدید ضرورت ہے۔ ایک بات میں اور عرض کروں کہ پچھلے سال مارچ کے مہینے میں ہم لوگوں نے ایک پروگرام کرایا تھا حفظ حدیث کا، جس میں 60 حدیثوں کو یاد کرنا تھا اور ان حدیثوں کو حوالے کے ساتھ یاد کرنا تھا اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنا تھا۔ ایک کتابچہ شائع کیا گیا تھا، اس کتابچے کو یاد کرنا ہر شخص کے لیے ضروری تھا جو اس پروگرام میں مسابقے میں شریک ہونے کا ارادہ رکھے۔ 100 سے زیادہ بچوں نے فارم پر کیا تھا اور مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ہم لوگوں نے جب پرچہ بنایا تھا 60 حدیثوں کو سامنے رکھ کر تحریری امتحان لیا گیا تھا۔ جب ہم لوگوں نے چند اساتذہ نے مل کر کے پرچہ تیار کیا تھا تو ہمیں امید نہیں تھی کہ کوئی بھی ایسا طالب علم ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس مسابقے میں 100/100 نمبر حاصل کرے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن جب ہم لوگوں نے کاپی چیک کرنا شروع کیا اور ایسا بھی طالب علم ہمیں دکھلائی پڑا اس کاپی کے ورق پر جس نے 100 میں 100 نمبر حاصل کیا اور بعض بچوں نے 98 نمبر 96 نمبر حاصل کیا، تو ہم لوگوں کے اندر ایک حوصلہ بڑھا کہ اب بھی اس دور میں بھی ابھی ہمارے مدارس کے بچوں کے اندر ایک شغف ہے، شوق ہے، دلچسپی ہے، بس ضرورت ہے ان کو بہتر سمت دکھلانے کی، بہتر راستہ دکھلانے کی۔ تو 1 سال کا زمانہ چونکہ گزر گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا جس کی وجہ سے انعامات کی تقسیم نہیں ہو پائی تھی، تو کل پرسوں ہم لوگوں نے وقتی طور پر فوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ان بچوں کے انعامات کی تقسیم بھی کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان شریک بچوں میں بہت سے بچے بہار سے بھی رہنے والے تھے، کچھ بچے مئو کے بھی تھے، ادری کوبا گوسی کے بھی تھے۔ کل ہی ان لوگوں کو اطلاع دی گئی تو کچھ بچے آئے، کچھ بچے نہیں آئے، پھر بھی ان کے انعامات کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اعلان کر دوں اور ہمارے چند معددین شہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کر دیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ناظم اجلاس ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب مفتاحی، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام کو ادھر ادھر کرتے ہوئے یہاں پر حاضری دی۔ میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کے اپنے اساتذہ ہیں، آپ کے اپنے یہاں کے لوگ ہیں،
آپ نے ان کے لیے چند پروگراموں کو خیر بات کیا، یہاں پر آپ شریک ہو گئے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ تو میں یہ بتلاؤں کہ بچے تو بہت شریک ہوئے تھے، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور اس کے علاوہ 6 بچوں کو ترجیحی انعامات 100 نمبر میں نیچے ہی سے چلتا ہوں، جن کو ترجیحی انعامات دینا ہے ان میں ایک بچہ ہے محمد آصف ابن محمد شعیب، رول نمبر ہے 47۔ اس نے 100 میں 89 88 صحیح 3/4 نمبر حاصل کیا ہے۔ اگر محمد آصف ابن محمد شعیب مئو اس مجمع میں موجود ہو تو کھڑے ہو جائیں اور آ کر کے اپنا انعام لیں۔ محمد آصف ابن محمد شعیب، میں مولانا خورشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے ہاتھوں ان کو انعامات تقسیم کریں۔ ادھر رکھے ہوئے انعامات ادھر رکھا ہوا ہے، ترجیحی انعامات۔ جی جی، محمد رضی الدین ابن بہاؤالدین، رول نمبر 44۔ محمد رضی الدین ابن بہاؤالدین، رول نمبر 44۔ انہوں نے نمبر حاصل کیا 91/2، 91 نمبر 100 نمبر میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ امان اللہ ابن مطیع اللہ مہاراج گنج، رول نمبر 60۔ امان اللہ ابن مطیع اللہ مہاراج گنج، رول نمبر 60۔ انہوں نے 100 میں 87 نمبر حاصل کیا، اگر ہو تو آ جائیں۔ چلیے، اکرام الحق ابن سہراب علی، رول نمبر 13۔ انہوں نے بھی 100 نمبر میں 87 صحیح 3/4 نمبر حاصل کیا ہے، اگر ہو تو آ جائیں یا ان کا کوئی نمائندہ ہو تو آ کے لے جائیں۔ محمد سلمان ابن مقصود احمد، محمد سلمان ابن مقصود احمد، رول نمبر 37۔ انہوں نے 90 صحیح 1/2، 90.5 نمبر 100 نمبر میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ محمد اسماعیل ابن بقاء اللہ، مظفر پوری، رول نمبر 54۔ اگر یہ ہو تو آ جائیں اور نہ ہو تو ان کا کوئی نمائندہ ہو تو آ کے لے لیں۔ محمد اسماعیل ابن بقاء اللہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد محمد خزیمہ ابن شکیل احمد، رول نمبر 29۔ انہوں نے 100 میں 96.5 نمبر حاصل کر کے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، 3رے نمبر پہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ جناب ارشد جمال صاحب آپ آ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دے دیں۔ محمد عارف ابن ارشاد احمد، اسلام پور، رول نمبر 41۔ اسلام پورہ، رول نمبر 41۔ محمد عارف ابن ارشاد احمد، انہوں نے 100 میں 98 نمبر حاصل کیا ہے، 2nd پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ محمد صادق ابن اختر عالم، چیئرمین صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، آپ آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ محمد صادق ابن اختر عالم کٹیالی، رول نمبر 67۔ یہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اپنا نمائندہ انہوں نے ان کو بنایا ہے۔ انہوں نے 100 میں 100 نمبر حاصل کیا ہے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ بہت مشکل سوال تھا۔ 100 میں 100 نمبر حاصل کیا ان کے نمائندے محمد صادق ابن اختر عالم۔ اب ناظم اجلاس میں چاہوں گا اپنا پروگرام ان 4 بچوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے محمد ابو حذیفہ،
محمد ابو حذیفہ یہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. کیا انعام ہے وہ بتاؤ, کیا انعام ہے؟ محمد ابو حذیفہ فرسٹ پوزیشن. ہاں آ جائیں صدر صاحب. اس کے بعد حضرت بڑھ جائیں, آپ بڑھ جائیں. محمد شہباز انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. جناب جمیل احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو انعام دیں. محمد شہباز. تھرڈ پوزیشن حاصل کیے شمیم اختر 100 میں 81 نمبر. آجا حاجی صاحب, حاجی مت آ جائیں. شمیم اختر صاحب. اس کے بعد چوتھے موقع تھے منہاج الحق چمپارنی. منہاج الحق چمپارنی وہ بھی آئے. محمد صالح صاحب نعمانی نائب ناظم کیا تو انعام لے لیں. اور ناظم جامعہ معتمد جو ہمارے مولانا محمد آدم صاحب, ان کے ہاتھوں سے نقد انعامات انشاءاللہ دیے جائیں گے. عربی تقریر میں ہاں عربی تقریر میں 2 بچوں نے شرکت کیا تھا. ایک بچہ 2 ہو گئے نا, انگریزی والے تم بھی لکھے نہیں ہو. محمد شاداب آئیں, انہوں نے 50 میں 44 نمبر حاصل کیا ہے. محمد شاداب اپنا انعام لے جائیں. جی آ جائیں آپ آئیے جلدی آئیے. حسین احمد صاحب ممبر جامع آزاد. پرویز عالم یہ بھی آ جائیں, انہوں نے 50 میں 41 نمبر حاصل کیا ہے. رئیس احمد صاحب آ جائیں. ماسٹر رئیس احمد صاحب ممبر جامع آزاد. اور کچھ ہے, کہاں گئے؟ اور کس کا کہاں؟ یہ ہندی تقریر ہے. اچھا, ہندی تقریر کرنے والے پرویز صاحب آ جائیں. پرویز احمد امام صاحب موجود ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں کو انعام دیں. ضرورت ہے اس کی, وقت کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ مولانا کی قیمتی مواعظ سے پہلے, تقریر سے پہلے مختصر تاثرات, چیئرمین صاحب ہیں اور سابق چیئرمین صاحب ہیں اور ادھر جمیل صاحب ہیں, ان سے بھی میں چاہوں گا بس 2-3 منٹ ہی میں اپنے تاثرات پیش کریں. اور اس کے بعد آدم صاحب 2-4 منٹ کہیں گے, پھر تقریر کا پروگرام شروع ہوگا. تو میں جمیل احمد صاحب سے پہلے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور مختصر وقت میں, کیونکہ وقت زیادہ گزر رہا ہے پروگرام کا. السلام علیکم. اسٹیج پہ جلوہ افروز جناب محمد طیب فاروقی صاحب, چیئرمین نگر پالیکا مئو, سابق چیئرمین جناب حسن جمال صاحب, اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ مولانا اعظم صاحب, مولانا افتخار صاحب, ان تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. میں بہت دیر سے بڑے غور سے تمام تقاریر کو سن رہا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کتنی انرجی ہے جس کو ہم لوگ یہاں کھڑے ہو کے بکھیر رہے ہیں.
اس انرجی کو کہیں ہم ٹریپ کریں، کہیں کنزرو کریں، کیونکہ سائنس کا یہ کہنا ہے، اور میں ایک بات بتا دوں کہ اگر کہیں میں ذہن میں دور دور تک یہ بات ہے کہ اسلام اور سائنس الگ الگ راستے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال اربوں سال پہلے جب بھی دنیا کو بنایا ہوگا تو یہ سورج چاند اور زمین کے نظام کو ویسے ہی بنایا ہوگا جیسے آج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دیا اور کہا کہ بھولو میری وحدانیت کو، پہچانو میری سائنس کو، اور ہم نے پہچاننے کی کوشش کی تو ہم نے گریوٹی ڈھونڈی۔ تو ایسا تو نہیں کہ جس دن ہم نے گریوٹی ڈھونڈی ہے اسی دن بنی ہے یہ تو ہم نے دھیرے دھیرے ڈھونڈنا شروع کیا ہے۔ میں بہت معمولی سی ایک بات بتا دوں آپ کو، انرجی کنزرو کرنے کے بعد سائنس کہتی ہے کہ ارجا نہ تو برباد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تو پیدا کی جا سکتی ہے، ارجا صرف ایک روپ سے دوسرے روپ میں منتقل ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، پول سے جو لائٹ آئی ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے، ودیوت ارجا ہے۔ جیسے ہی اس نے موٹر میں پرویش کیا اور اس نے گھمانا شروع کیا تو وہ میکینیکل انرجی میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، یانترک ارجا میں پریورتت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پہ انسانوں کو اور جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے کتنا خوبصورت مقام نظام بنایا ہے۔ باہر پتیاں دیکھتے ہیں ہری ہری، ان پتیوں میں جس کو ہم اپنے گھر کا کچن کہتے ہیں، جس پہ کھانا بنتا ہے، ایک مالیکیول ہے جس کو کلوروفل کہتے ہیں۔ سورج سے آنے والی جو شعاعیں ہیں اس میں گرمی ہے، انرجی ہے، اور پتی کے اندر پائے جانے والے کچن میں وہ کلوروفل کا مالیکیول ہے، وہ سالمہ ہے جو اس انرجی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے رکھتا ہے اور وہ گلوکوز کا نرمان کرتا ہے، اور وہ گلوکوز پھر اسٹور کیا جاتا ہے اسٹارچ کے روپ میں، اور اسی کو کھا کے پوری کائنات زندہ ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے مالیکیول میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سورج سے آنے والی ارجا کو، ان انرجی کو کنزرو کرے اور کھانا بنائے، تو ہم میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، اور اسی لیے ہمیں جواب دہ بھی بنایا ہے۔ قیامت کے دن سورج سے حساب کتاب نہیں ہوگا، پہاڑ سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب سے دنیا بنی اللہ نے کہہ دیا سورج تمہیں ادھر سے نکلنا ہے، ادھر ڈوبنا ہے۔ اس کو فیصلے لینے کا ادھیکار نہیں ہے، ہمیں فیصلے لینے کے ادھیکار ملے کچھ حد تک تو پھر ہم ہی سے سوال بھی ہوگا۔ ہم علماء کی تقریر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم کو اللہ والے کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہماری زبان بند ہوگی، ہمارے اعضاء بولیں گے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بولیں گے۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب یہ سلیم دی ہے کہ پہچانو میری وحدانیت کو۔ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایسی مشین ہے جو ہمارے دماغ کی کوشکاؤں کو، جو ہماری برین کی سیلز کو، یہ لوگ کیسے آپس میں بات کرتی ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم 4 لوگ مل کے رائے مشورہ کرتے ہیں کہ بڑھیا مشورہ کیا ہے، صحیح صلاح کیا ہے، کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے۔ ہمارے ذہن تک جب کوئی معاملہ جاتا ہے تو یہ تمام دماغ کی کوششیں آپس میں بات کرتی ہیں کہ what will be the best decision we have to take to save the life, where we have to save the signal، کیا کرنا ہے ہمیں۔ یہ کوشکائیں جو چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوگ ہیں جن کو ہم کوشکا کہتے ہیں، سیل کہتے ہیں، یہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، اور آج اس کی زندہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے کہ یہ سیلز آپس میں بات کیسے کرتی ہیں۔ تو پھر میرا اسلام کتنا مہان ہے، میرا خدا کتنا عظیم ہے، جس نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء بولیں گے۔ کیا ہمارے ان چھوٹی چھوٹی سیلز میں زبان ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور اس بات کو ہم نہ ماننے سے کتراتے ہیں کہ کیسے بولیں گے؟ کیا ان چھوٹی چھوٹی سیلز میں دماغ زبان ہے؟ کیسے بات کر رہی ہیں؟ تو اپنی انرجی کو کنزرو کریے، اپنی ارجا کو بچائیے، اور اس ارجا کو ملٹی ڈائریکشن میں لگائیے۔ میں یہی آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ میں انرجی بہت ہے،
آپ نے اتنی انرجیٹک تقریر کی, واقعی صحت کی ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے عربی کو تقریر کو یاد کرنے کی. لائن بائی لائن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپون ہم کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں بتانے کی کہ وہ مکہ میں کب آئے, مدینہ میں کب آئے, کب ان کی امی کا انتقال ہوا, what was the environment that time and how he came with the good messages from Allah. ان کو میں انشاءاللہ 40 سے 50 بچوں کو میں مول سے سلیکٹ کروں گا, ان کو فری میں انگلش پڑھاؤں گا, اور ان کو 3 مہینہ لگے 6 مہینہ لگے ان کو میں فلوئنٹ انگلش سکھاؤں گا. اور ایک بار وہ فلوئنٹ انگلش سیکھ لیں گے تو ان کی پرفارمنس کے بیسس پہ ان کو سلیکٹ کروں گا اور انہیں فری میں کمپیوٹر پڑھاؤں گا. Once I will make them skillful for going to the Bangalore and Delhi and Ahmedabad and Gujarat for doing the great jobs. انشاءاللہ میں ان کمپنی سے بھی بات کر کے ان کی جاب بھی لگواؤں گا تاکہ یہ پڑھ کے آج ملکی کا کورس کرنے والے کو ہمارے سماج میں ایک الگ اینگل, ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں وہ ختم ہو, یہ انرجی ہے ان کے اندر, اس انرجی کو ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں یوز کریں. اور ان کو بھی میں آپ کو بتا دوں آنے والا ٹائم 15-20 سال ہے, اس کے بعد ڈگری پہ نوکری نہیں ملے گی, اسکل پہ نوکری ملے گی. 12th پاس ہو, کمپیوٹر میں جاوا آتی ہے, پروگرامنگ کر سکتے ہو, ان کو نوکری ملے گی. ڈگری کا زمانہ بالکل ختم ہو رہا ہے, اور نہیں تو آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کریے, آپ کو اس طرح کی ویکینسیز ملیں گی. تو اس لیے میں نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بچے سلیکٹ کریں گے, ان کو پڑھائیں گے, ان کو اسکلفل بنائیں گے, اور اسی مدارس کے بچے انشاءاللہ اس مارکیٹ میں کام کریں گے. اسی کے ساتھ میں باقی علماء لوگوں سے اور اپنے چیئرمین صاحب سے سب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام میں وہ بڑھ کے آگے آئیں, اور جہاں ضرورت ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ ابھی ایکسپینڈڈ نہیں ہوں, تو مالی مدد میں کسی سے نہیں مانگتا. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو بھی اس طرح کی اڑچنیں ہیں اس میں وہ میرا بھرپور تعاون کریں, اور مدارس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. ماشاء اللہ, یہ تھے جناب مینیجنگ ڈائریکٹر جناب جمیل احمد صاحب, دا نیشنل فاؤنڈیشن کلاسز. بڑی قیمتی باتوں سے ماشاءاللہ محفوظ کر رہے تھے. ان کی سوچ بہت عمدہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں اور ترقی عطا فرمائے. میرے دوستوں, اب آئیے آپ کے درمیان جناب ارشد جمان صاحب کو میں آپ کے حوالے آپ کے روبرو کر رہا ہوں, وہ بھی اپنی قیمتی باتوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائیں. معزز سامعین السلام علیکم. وقت زیادہ ہو چکا ہے, اور جو آج کی محفل کے جو مہمان ہیں خصوصی مقرر ہیں مولانا سجاد صاحب, وہ دیوبند وقت سے تشریف لے آئے ہیں, مگر وہ رہنے والے بنیادی تعلیم آپ کی یہیں مفتاح العلوم سے ہی ہوئی ہے, اور ہم لوگوں کی پہلے بھی ملاقات رہی ہے جب ان کے طالب علمی کے زمانے میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہم لوگ بات کرنے کے بجائے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں. مولانا کو زیادہ وقت دیا جائے اور انہیں کو زیادہ سنا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ مائک والے سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا ایکو آپ کے مائک میں زیادہ ہے, تھوڑا ایکو کم کر دیجئے تاکہ مولانا کی بات کو ٹھیک سے سمجھنے میں ہم لوگوں کو آسانی ہو. باقی یہ ہے کہ جو بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے اور الگ الگ زبانوں میں جو اپنی باتیں کہی ہیں, اس کے لیے میں مدرسے کی جو انتظامیہ ہے یا بچوں کی جو انجمن ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ آج اگر اپنے پیغام کو پہنچانا ہے تو وہیں پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, اور غلط فہمیاں پھیلانے والے جو زبان ہے وہ انگریزی اور ہندی ہے. اس لیے آج کے زمانے میں جو اسلام کے جاننے والے لوگ ہیں انہیں انگریزی اور ہندی کا جاننا بھی زیادہ ضروری ہے, اور آج میں نے دیکھا کہ بچوں نے تقریر انگریزی میں بھی کی اور ہندی میں بھی کی, تو اس لیے بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اور بہتر علم سیکھ کر اور اسلام کی صحیح شبیہ پیش کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. آئیے دوستوں, اب بڑے ہی ادب کے ساتھ میں جناب طیب فاروقی صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ بھی اپنی قیمتی باتوں سے ہم لوگ محفوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریب صدر مہمان خصوصی اور
اساتذہ سبھی طلباء اور سرپرست سرکار پیارے بچوں، انجمن اصلاح الاسلام کی سالانہ تقریب میں جو پروگرام بچوں نے کیا اور ہر سال جو کرتے ہیں قابل تعریف ہوتا ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ کوئی عنوان انگلش میں دیا جائے تو کم سے کم 5 یا 7 بچے اس کے عنوان پر ٹاپک پر سے بولیں. اسی طرح اردو میں کوئی عنوان دیا جائے تو 4-5 لڑکے بولیں اس پہ، اور انگلش میں ہندی میں اسی طرح سے کوئی عنوان دے کر کے 5 بچوں سے بلوایا جائے، اور اس میں جو بہتر ہو انہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دیا جائے تو اور بہتر ہوگا. ہمیں آج ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ ذہن سازی بہت ضروری ہے. مدرسے کے بچے دین سے منسلک رہتے ہیں، اس لیے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی تو ذہن سازی ہو جاتی ہے، مگر جو مدرسے کے نہیں بچے پڑھتے ہیں ان کی اچھی طرح ذہن سازی نہیں ہوتا ہے. ابتدائی ذہن سازی بہت ضروری ہے. اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نعوذ باللہ ایک وسیم رضوی ہے، اس نے آیات کو کہا کہ 26 آیات کو ہٹا دیجیے. یہ اسی طرح سے آج ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، دین کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، غلط باتیں بتاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ صرف اردو اور عربی پہ ہی نہیں بلکہ مختلف زبانوں خاص طور سے انگلش ہے، ہندی ہے، اس کے علاوہ اور بھی زبانیں ہیں، اس پر بھی فوقیت حاصل کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس کا اخباروں کو پڑھا جائے کہ لوگ میرے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں. ہم صرف اردو اخبار پڑھتے ہیں، اردو اخبار پڑھ کے اپنے کو خوش ہو لیتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی زیادہ خبریں کوریج کی جاتی ہیں. غیر مسلم ہمارے بارے میں کیا کیا بولتا ہے، ہمارے عقائد کے بارے میں کیا بولتا ہے، ہمارے مذہب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. اس طرح سے ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ اسلام سے بالکل نفرت کرنے لگے ایک عام ہندو. جو اس طرح کے حالات ہو گئے تو ہمیں بہت ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں دینی تعلیم اپنے بچوں میں ذہن سازی عام کرنا پڑے گا، پختگی عام کرنی پڑے گی کہ بچوں کو دین کے بارے میں گھروں میں بتایا جائے اور انہیں ابتدائی تعلیم دین کی دینا بہت ضروری ہے. بہرحال یہ انجمن کا پروگرام ہے. انجمن کے پروگرام میں جن بچوں نے حصہ لیا انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. انجمن کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال جب پروگرام ہوگا تو اور بہتر ہوگا. میں انہی سب باتوں کے ساتھ خاص طور سے جو ہمارے مہمان خصوصی مقرر ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اپنے شہر مدرسے میں. جی تو میں
उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे बातें सुन करके इनका पैगाम और लोगों तक पहुँचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म इसको हटाना पड़ेगा ना। वो दो बच्चे मोहम्मद खुदैमा जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की थी हिफ्ज़ हदीस में, और मोहम्मद आरिफ इब्न इरशाद अहमद रोल नंबर 41 है, और मोहम्मद खुदैमा का रोल नंबर 29 है। ये दोनों चले आए और आले खैर हजरात की तरफ से 1,000 रुपया उनको इनाम दिया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद आदम साहब नाज़िम आला के हाथों से वो इनाम वसूल कर लें। और मोहम्मद सादिक इब्न अख्तर आलम साहब नहीं है, उनको बाद में इनाम भेज दिया जाएगा 1,000 रुपये नकद। नादिम साहब तशरीफ़ लाएँ। और मोहम्मद आरिफ इब्न इरशाद अहमद रोल नंबर 21, इनको 1,000 रुपया इनाम दिया जा रहा है नादिम साहब के हाथों। और मोहम्मद खुदैमा इब्न शकील अहमद, इनको भी 1,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। फकीर अपना प्रोग्राम माशाअल्लाह। आइए दोस्तों, अब एक दो शेर बोलकर मैं जनाब ताबिश रहमान को मैं पूछने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा आपका, और इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं फिर 1 साल के लिए आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आइए दोस्तों, इसको हटाओ यहाँ से। कि आप आए जहां मुस्कुराने लगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, बलगल गुलाम जमाली कसबत मुजाब जमाली हसनत जमील व निशानी सल्लू अलैहि व आलिही। पहुंच गया अपने बुलंदी पे, पहुंच गया बुलंदी में अपने कमाल से। अरे खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, अरे दुरूद पढ़े आप पे और आप याद पे। एक शायर ने शेर कहा कि आप आए जहां मुस्कुराने लगा, दिया नूर का जगमगाने लगा। मेरे आका का था ऐसा हुस्न व जमाल, अरे चांद भी शर्म से मुंह छुपाने लगा। मेरे आका का था ऐसा हुस्न व जमाल, अरे चांद भी शर्म से मुंह छुपाने लगा। आप लोग सुनने के मूड में हैं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, जितने हजरात नहीं सुनेंगे। अब हाथ उठा कर एक बार दोनों हाथों को गजब में लगा के नबी नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों देखिए, हमारे पास पर्चा आया है अबू हुज़ैफा, जिन्होंने अभी पोजीशन हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन अहबाब ज़ौक़ प्यारे कि ये नंबर भी है माशाअल्लाह। और ये काम जो है जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तकरीर की सलाहियत और तकरीर सिखाते हैं, और उन्हें अंदाज बताते हैं किस तरह कहाँ पर किस अंदाज में हाथ उठाना है, कहाँ गिराना है। ये काम कर रहे हैं माशाअल्लाह अबू हुज़ैफा साहब, प्यारे पूरे। आप उनसे संपर्क कर ले अगर आप तकरीरी सलाहियत उजागर करना चाहते हैं। माशाअल्लाह हमारे लिए अबू हुज़ैफा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ततिम्मु बिहि स्सालिहात व तनक़शिअु बिइस्मिहि ज़ुलुमात व तअलू बिहि दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अलैहि अज़्का स्सलावाति वत्तस्लीमात व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन आयातिहि ख़ल्क़ुस्समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनल बयानि लसिहरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। शहनशी पे तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म फ़ज़ल और इल्म सक़ाफ़त के गहवारे मऊ नाथ भंजन के अमायदीन और असातीन फ़ज़ल व कमाल
اور شہر کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے طلبہ اعظام، معزز حاضرین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں اس دیار میں حاضر ہوا ہوں جس دیار کے اہل علم، اہل نظر اور اصحاب بصارت و بصیرت نے علم کا کون سا ایسا میدان ہے، فکر کا کون سا ایسا باب ہے اور ثقافت کی کون سی ایسی دبستان ہے جس دبستان میں انہوں نے اپنا گل نہ کھلایا ہو، جنہوں نے اپنے علم و فضل کا، اپنی ثقافت اور تہذیب کا، اپنی معرفت اور اپنے علم کا لوہا نہ منوایا۔ مئو کی تاریخ بڑے سے بڑے محدثین، عظیم سے عظیم فقہا، ادبا، مفکرین اور قراء کی تاریخ سے جگمگاتا دکھتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو وہاں اس شہر کے ان معزز رجال کار کا ایک نمایاں کارنامہ دکھتا ہے کہ جس کا نہ صرف ہندوستان نے اعتراف کیا بلکہ ہندوستان سے باہر دیگر علمی حلقوں نے اور دیگر دانشگاہوں کے بڑے بڑے جدید علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ یقیناً اس شہر میں حاضری میرے لیے سعادت و مسرت کی بات ہے، اور سعادت کیوں نہ ہو جہاں جس شخص کو آپ یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ اسی دیار مئو کی آب و گل میں پروان چڑھا ہے، یہیں اس کی علمی پرداخت ہوئی ہے، یہیں کے باغیچے اور یہیں کے غنچوں سے اس نے عطر بیزی کی ہے، انہی علاقوں میں رہ کر اس دیار کے علماء سے خوشاچینی کی ہے اور اپنے قلب و جگر کو، اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے پیمانہ علم کو ان کے علوم سے لبریز کرنے کی ہلکی پھلکی کوشش کی ہے۔ آج سے جب میں 16 سال پہلے جا رہا ہوں اور 16 سال پہلے کا ایک منظرنامہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میں بھی انہی چھوٹے بچوں کی طرح تقریر اور تحریر، صحافت اور مضمون نگاری اس میں حصہ لیا کرتا تھا۔ آج چیئرمین ارشد جمال صاحب بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا چہرہ پڑھ رہا تھا، خطوط کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہی شخص تو نہیں ہے جس کے پاس 2000 انجمن کے واسطے لینے کے لیے آج سے 16 سال پہلے گیا تھا، اور نہایت خوشی کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، نہایت حوصلہ افزائی کے ساتھ۔ اس وقت کپڑے بھی اتنے زرق برق نہیں ہوا کرتے تھے اور اس وقت اتنی طلبہ کے اندر وہ رہنے سہنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، لیکن تمام تر ان بے اصولیوں کے باوجود اور ثقافت کے اصولوں کے توڑنے کے باوجود جب ہم ان کے ہاں گئے تو انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی ہی نہیں کی بلکہ ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کی اور تمام مساہمین کو گرا قدر انعامات سے نوازا بھی۔ تو اسی آب و گل میں میں بھی پروان چڑھا ہوں، چونکہ آج تقریریں میں نے سنی، انگریزی میں بھی سنی، عربی میں بھی سنی، اردو میں باقاعدہ سننے کا اتفاق نہیں ہوا، البتہ ہندی زبان میں نہایت پیور ہندی کے اندر جس میں فصاحت بھی تھی، بلاغت بھی تھی، گرچہ کچھ الفاظ ایسے تھے جو میرے ذہن و دماغ سے ماورا تھے، الفاظ کی اپنی ثقالت کی بنیاد پر یا الفاظ کے مشکل ہونے کی بنیاد پر۔ بہر صورت طلباء کا یہ پروگرام قابل تحسین، قابل مبارکباد اور ہماری طرف سے مکمل حوصلہ افزائی کا مستحق ہے۔ مجھے آج آپ سے چند چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں یہاں کوئی بحیثیت مقرر نہیں آیا ہوں بلکہ بحیثیت طالب علم آیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دیار میں نے علم حاصل کیا، جس دیار میں نے اپنے شب و روز گزارے، جس دیار کے علماء کے پاس میرا آنا جانا ہوا، وہاں جب بھی آؤں، چاہے میں جامعہ ازہر پہنچ جاؤں، چاہے علم کے جتنے مقام کو میں چھو لوں، میں یہاں کا طالب علم ہی رہوں گا، یہاں کے باغیچے کا ایک پھول ہی رہوں گا، یہاں کے گلشن کی ایک کلی بن کے رہوں گا،
یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں کسی بلندی کو پالوں یا کسی مقام و مرتبے کو پالوں یا کسی منصب کو پالوں. تو اہل مئو جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا، جنہوں نے ہمارے کھانے پینے کا مدرسوں کے اندر انتظام کیا اور جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا کہ ہم اس دین کے پیغام کو، دین کے میسج کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پوری انسانیت کے پاس لے جائیں اور اس کے پیغام کو عام کریں، یہ احسان فراموشی ہم نہیں کر سکتے. یقیناً پروگرام کے اندر جو تقریریں کی گئیں اس میں انگریزی زبان میں تقریر کی گئی. Really the speech was very beautiful. As per the accent, as per the pronunciation, as per the material, as per the body language, when the student was giving the lecture, it seems that a person who has spent few days, not few days, but so many years in the native speakers, he is copying like that. That's brilliant job by the students of Madaris. And it is going to give us a message that if we are giving the chance to the students who are spending their days and night in madrasa environment, definitely they can break the ice and they can achieve their goal. Our goal is not to learn Urdu, Arabic. Our goal is to preach Islamic universal message to each and every human being. And that is the criterion on which the founder of Darul Uloom Deoband, Muhammad Qasim Nanotwi Rahmatullah alayh, established Darul Uloom Deoband. At the time, the British people were sabotaging and they are spoiling the message of Islam. They wanted to engulf in the heart of all Muslim, all the believers, and they started giving the Christianity in the way of English institutions and seminaries and universities. But at that time, this great Islamic figure felt the need and established Darul Uloom Deoband. At the time also he has given a lecture in Darul Uloom in front of ulama, saying that my intention is not to prepare just ulama. My intention is to prepare such a dynamic people who can go in the field and they can talk to the people who are raising questions and objections against Islam. That was the intention of Maulana Qasim Nanotwi. یہ انگریزی میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات کی تاکہ جو ہونہار طلبہ اس میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ فطری صلاحیت نہیں ہے جس صلاحیت کے بل بوتے ہم انگریزی کو سیکھ سکیں. آپ ہی کے چمن سے چمن کا یہ نکلا ہوا پھول، آپ ہی کے چمن میں پلنے بڑھنے والا یہ گنچا جب محنت کر کے انگریزی زبان سیکھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ لیکن یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ انگریزی زبان ضرور سیکھیے، انگریزی زبان میں کمال ضرور پیدا کیجیے، لیکن انگریزی کا اثر، انگریزیت کا اثر، انگریزوں کی تہذیب کا اثر، ان کی ثقافت کا اثر اور ان کی شناخت اور ان کی چھاپ آپ کے دل و دماغ پر کبھی چڑھنے نہ پائے. یہ آج سے آپ عزم کیجیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو سمجھانے کے لیے، ان کی زبان کو سیکھیں گے تاکہ یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور میسنجر کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر جو مختلف تحریکات اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں، قرآن کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے، ان کو کبھی دہشت گرد بتانے کے لیے، ان کو کبھی پوری انسانیت کا کانٹا اور پوری انسانیت کا دشمن قرار دینے کے لیے جو تحریکات چل رہی ہیں، ان تحریکات کو پڑھیے، دل و دماغ کو کھولیے اور پوری ملت اسلامیہ کو آپ بیدار کیجیے. یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے. کبھی یہ مقصد آپ کے دلوں کے اندر سرایت نہ کرے کہ ہم انگریزی پڑھ لیں گے تو ہماری شکل و صورت کچھ دوسری ہو جائے گی، ہماری تہذیب کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر، ہماری بول چال کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اگر یہ مقصد ہے تو یقیناً انگریزی زبان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے. میں نے ترکی میں 2017 میں 25 دن گزارے. جب وہاں پر انٹرویو کا مسئلہ آیا اور اس آدمی نے کہا کہ انٹرویو دینی ہے آپ کو، میں نے کہا کس زبان میں؟ کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ عربی زبان میں دیں. میں نے کہا انگریزی دوں تو کیسا رہے گا؟ کہا کہ نہیں، ہمیں ترکی زبان پر اور عربی زبان پر زیادہ فخر ہے بمقابلہ عربی زبان سے، انگریزی زبان سے. لیکن ایک بات بھی آپ یاد رکھیے، انگلستان کے اندر
امریکہ اور یورپ کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب آج نہیں آتی جس کا کل ترکی کے اندر ترجمہ نہ ہو جاتا ہو. چاہے وہ طب کی کتاب ہو, ٹیکنالوجی کی کتاب ہو, بایولوجی کی ہو, فزکس کی ہو, جیوگرافی کی ہو, ہسٹری کی ہو, کسی بھی فن میں کتاب لکھی جاتی ہے, ہمارے ترک بھائی فوراً اس کتاب کو ترکی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے قوم کو ہوشیار کرتے ہیں, اپنی قوم کو بیدار کرتے ہیں اور اس قوم کو اس سے مستفید کرتے ہیں. اس لیے اہل مدارس کے لیے جہاں دور حاضر کے تقاضے کو سمجھنا ہے, وہیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ دور حاضر کا تقاضا کیا ہے. میں نے آیت پڑھی تھی, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہاری پیدائش میں, آسمان و زمین کی تخلیق میں اور خود تمہاری زبان کی پیدائش میں آیات ہے, نشانی ہے. زبان خدا کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ جہاں پر آیت ذکر کی جا رہی ہے یہ موقع امتنان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی, ہم نے اس کو زبان دی, ہم نے اس کو ہونٹ دیے. معلوم یہ ہوا کہ زبان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زبان کے جاننے والے, زبان کی باریکیوں کو سمجھنے والے, زبان کے اتار چڑھاؤ اور نوک پلک سے واقفیت رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایک بات ہم کہنے جا رہے ہیں, اگر کہنے کا سلیقہ ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن اگر کہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو جو مسئلہ ہمارا تھا وہ اور زیادہ گنجلک, اور زیادہ پیچیدہ اور زیادہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان کے جوہر سے نوازا, زبان کی صلاحیتیں ان کو دی, زبان کی قوت ان کو دی کہ قوم کے سامنے جب اپنی بات پیش کریں تو بات ٹھوس انداز میں ہو, واضح بھی ہو, مؤثر بھی ہو اور ان کو بات لگنے والی ہو. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جہاں دیگر تکوینی نظام کی بات کرتا ہے, جہاں بڑی بڑی آیات اور بڑی بڑی کرشموں کا ذکر کرتا ہے, وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایز اے میراکل, ایز اے معجزہ اس زبان کا بھی تذکرہ کرتا ہے. آپ دیکھیے ایک ہی ہندوستانی ہندی بھی بول رہا ہے, صاحب بنگالی بھی بول رہا ہے, اور ملیالم بھی بول رہا ہے, اور کنڑ بھی بول رہا ہے, اور پھر اس کا اردو بھی بول رہا ہے, ہندی بھی بول رہا ہے. زبان ایک ہی ہے. یہ خود ایک نشانی ہے. زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, لیکن خدا تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے اندر کتنی مشینیں رکھ رکھی ہیں, کتنی مشینیں چھوٹی چھوٹی جو وقتاً فوقتاً اپنا کام کرتی ہیں. کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے, کس لفظ کو کیسے بولنا ہے, کس لفظ کو کہاں کھینچنا ہے, کہاں اس کو بڑھانا ہے, کہاں اس کو گھٹانا ہے, کتنا زور سے بولنا ہے, کتنا مدھم بولنا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان میں ایک مشین, ایک کارخانہ لگا دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء آج سے تہیہ کریں کہ ملک کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کو ہم سیکھیں گے. ہندی زبان خود اس لاک ڈاؤن میں جو میں نے آن لائن انگریزی پڑھایا تو اس میں تقریباً 2500 طلبہ جڑے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آن لائن زوم کے ذریعے میں ان کو کیسے پڑھا پاؤں گا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اندازہ ہوا کہ 6 مہینے کے اندر وہ طلبہ انگریزی بولنے لگے. اس لیے کہ طلبہ کے اندر اتنی استعداد ہے, اتنی لیاقت ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اس صلاحیت کو ہم نے صحیح ڈائریکشن دے دیا اور صحیح رخ پہ ڈال دیا تو یہی طلبہ ہیرے اور جواہرات بن جائیں گے. یہی کی مثال دیکھیے مفتاح العلوم کی, حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, جب علمی حلقوں کے اندر ان کا نام آتا ہے تو ہر آدمی کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت اور ان کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب و غریب چمک اور ان کے دل و دماغ کے اندر عقیدت و احترام کا ایک جذبہ موجزن ہو جاتا ہے. اور کیوں جذبہ موجزن نہ ہو؟ ایک آدمی جو لنگی اور کرتے کے اندر ہے, مئو میں ہے, لیکن اس کے شاگرد اس سے فیض اٹھانے والے اور اس سے مستفید ہونے والے وہاں مصر سے تشریف لا رہے ہیں اور حضرت مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت 6 مہینہ آپ ہندوستان میں پڑھائیے اور 6 مہینہ ہمارے یہاں چل کے پڑھائیے. کون تھے وہ اسی آب و گل سے پیدا ہونے والے, اسی خمیر میں پلنے بڑھنے والے, اسی گلشن میں شب و روز گزارنے والے, لیکن انہوں نے اپنے ہدف کو سمجھا, انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا, انہوں نے اپنی توانائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی قدرتوں کو انہوں نے حدیث کے باب میں صرف کیا. تو آپ یاد رکھیے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے اسماء جرح و تعدیل کے امام, لیکن جب حضرت بڑے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی ردود البانی کے اوپر, وہ کتاب جب عرب میں گئی تو اس کتاب نے دھوم مچا دیا, اور پھر پتا چلا ہندوستان کے علماء کی جلالت علم کا, ہندوستان کے علماء کی گہرائی اور گہرائی کا, ہندوستان کے علماء کی علم میں تمکن کا.
اس لیے وہ دن دور نہیں کہ اگر یہی طلبہ جو آج اس مدرسے کے اندر ہیں اگر ٹھان لیں کہ مجھے حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی بن کر دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں. ٹھاننا پڑے گا, اس کے لیے وہ اسباب اپنانے پڑیں گے, اس کے لیے آپ کو توانائی صرف کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اپنا پورا تن من دھن دینا پڑے گا, تب جا کر کے آپ حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عکس لے پائیں گے اور ان کے سائے میں اور ان کی چھاپ اور ان کا نقش اور ان کی صورت اور ان کی سیرت اپنے منتقل کر پائیں گے. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ آپ ان کی طرح قربانی, آپ ان کی طرح محنت, آپ ان کی طرح کاوش دینے کے لیے پہلے تیار ہو جائیے. پہلی بات تو زبان کے تعلق سے. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے طلبہ مدارس کے لیے, وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں حساس مسئلہ ہے. حساس مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ مدارس مدرسے کی چہار دیواری میں اپنے ساتھیوں سے مناقشے کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں سے مباحثے کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں سے مختلف موضوعات پہ تبصرے کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں سے اپنے دکھ درد اور مسرت و فرحت اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جب یہ طلبہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ کی زندگی کچھ سمٹی ہوئی دکھتی ہے. وہ یا تو مدارس کے طلبہ کو تلاش کرتے ہیں یا مدارس کے اساتذہ کو تلاش کرتے ہیں. کبھی اتنی ہمت نہیں جٹا پاتے کہ یہ خود عوام کے سامنے بیٹھ سکیں, اسکول کے پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں, کالج کے بچوں کے پاس بیٹھ سکیں, ان سے کچھ سیکھیں, ان کو کچھ سکھائیں. جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں اسکول کے طلبہ بھی فارغ ہوتے ہیں, آپ بھی فارغ ہوتے ہیں, لیکن سیکھنے سکھانے کا جو ایک ماحول ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے استفادے کا ماحول ہے, یہ ماحول ختم ہوتا دکھتا ہے. اس لیے مدارس کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج سے ٹھانیں کہ جو علوم ہم اس مدرسے کی چہار دیواری میں حاصل کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے اسکول کے بھائیوں کے ساتھ, کالج کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم اپنا ماحول اپنا تعلق استوار کریں, ان کو دین کی باتیں سکھائیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ جو ایک بڑی خلیج ہے, اس خلیج کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں. مدارس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اسکول اور کالج والے کہہ رہے ہیں کہ مدارس والے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ماسٹر اور ملا, ان دونوں کی جو خلیج بیچ میں آ گئی ہے, اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ دور لانا ہے جس دور میں مولانا محمد علی جوہر, مولانا حسین احمد مدنی, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھتے ہیں, ملکی مسائل ہوں, دینی مسائل ہوں, قومی مسائل ہوں, ملی مسائل ہوں, ان تمام مسائل پر اپنے فکروں کا اظہار کرتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں قوم و ملت کے لیے, لائحہ عمل بناتے ہیں دین کے تحفظ کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے طلبہ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف مدرسے کی چہار دیواری میں اپنی تقریروں کو محدود نہ کریں, اپنے تبصرے کو محدود نہ کریں, بلکہ مدارس سے نکلنے کے بعد جب اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں تو اپنے اعزاء اور اقربا میں جو بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں, ان کے عقائد کی, ان کے اعمال کی, ان کے اخلاق کی, ان کے کردار کی اور ان کو حسن اسلامی آداب سے آراستہ کرنے کی ہم فکر کریں. تیسری بات جو مجھے اس مجمع کو کہنی ہے وہ ہے وحدت امت. اس کا بڑا فقدان ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے مسلمانوں کو ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جو نظام صبح سے شام تک ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑتا ہے, اور بنیادی جو ہدف ہے اور جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ ہے وحدت امہ کا. سب سے پہلی چیز وحدت العقیدہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت اور اپنی خدائیت اور اپنی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَاعْبُدُوا, کہ میری عبادت کرو, میری پرستش کرو. یہاں سے تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت العقیدہ سے جوڑ رہا ہے. وحدت کا عقیدہ, سب کا ایک, سب کا خدا ایک, سب کا رسول ایک, سب کی کتاب ایک, مقامات مقدسہ سب کے ایک. یہ پہلا جو فکر اسلام دے رہا ہے وحدت العقیدہ کا دے رہا ہے. اس کے بعد وحدت النظام التشریعی کا دوسرا جو فکر اسلام دے رہا ہے وہ فکر یہ دے رہا ہے کہ ہماری شریعت, قانون زندگی, دستور حیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ایک ضابطہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اللہ اور رسول کے علوم کے جو حاملین ہیں
ان کی اطاعت کرو. یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ وحدت عقیدہ بھی ہے اور وحدت شریعت بھی ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو بہت ہی ہماگیر مفہوم میں ہے وہ ہے اخوت. انما المؤمنون اخوہ. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے, اور دیوار میں جس طریقے سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کی معین و مددگار ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے معین و مددگار ہونا چاہیے. دور حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وحدت بالکل پارا پارا ہو چکا ہے. ہر جگہ تفریقے کی بات ہے, ہر جگہ گندے تبصرے ہیں, ہر جگہ آپس میں منافرت ہے, ہر جگہ سیاسی محاذوں کے اوپر آپس میں حد بندیاں ہیں, علمی محاذوں پر بھی حد بندیاں ہو گئی ہیں, فکری اعتبار سے بھی حد بندیاں ہو گئی ہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اس اخوت کی بنیاد پر تمام مسلمان کو جڑنا ہے. اس میں نہ تو رنگ و نسل کی بات چلے گی, نہ علاقائیت کی بات چلے گی, نہ زبان کی بات چلے گی, نہ کسی ایک سیاسی مرتبہ فکر کی بات چلے گی. اس میں تو بات صرف اس بات کی چلے گی کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. جو پیغام دیا اخوت کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام سے شاید اس میں کوئی ایسا ہو جو نہ آشنا ہو. سب کو پتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آئے, یہ شیخ الہند وہ ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نہلایا گیا اور ان کی کمر پر جب ایک نہلانے والے کی نگاہ پڑی تو کہا کہ میں نے کمر پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھا. حضرت مدنی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں آبدیدہ ہو گیا اور مجھے وہ منظر یاد آنے لگا کہ مالٹا کی جیل میں جب چاروں طرف برفانی ہوائیں چلتی تھی اور چاروں طرف ٹھنڈک کا ماحول ہوتا تھا, اس حضرت شیخ الہند کو ایک کوٹری سے لا کر کے اور آگ کے انگارے پر انگریز لٹاتے تھے اور کہتے تھے اے محمود تم اپنے نظریے سے اپنے نظریے سے پھر جاؤ اور تم انگریزوں کے حق میں فیصلے کر فتویٰ دے دو, ہم تم کو ابھی انگارے سے ہٹا لیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے عالم میں اس حال میں ان کو انگارے پر لٹا کر کے اور ان کے گوشت کو انگریزوں نے پورا جلا دیا تھا, صرف اور صرف کمر پہ ہڈی رہ گئی تھی. یہ شیخ الہند ہیں جو کہتے ہیں چھتہ مسجد میں جب ایک تقریر کی اس میں کہا کہ مالٹا کے جیل میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ بس دو چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو ہے وحدت امت, امت میں اتحاد کیسے پیدا ہو جائے, امت میں آپس میں قربت کس طرح پیدا ہو جائے, امت میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی قدر کرنے والا کس طرح بن جائے, امت میں اختلاف رائے کے باوجود امت کے منافع کے لیے, امت کے مصالح کے لیے, امت کی بھلائی کے لیے, امت کی خیرخواہی کے لیے ہم اپنی فکروں سے کی قربانی دینے والے اور دوسروں کی فکر میں رنگنے والے اور دوسروں کی اچھائیوں کا اعتراف کرنے والے کیسے بن جائیں. کہا کہ میں نے سب سے پہلی چیز جو سیکھی ہے وہ وحدت امہ ہے. اور دوسری چیز جو شیخ الہند نے فرمائی وہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو عام کرو, قرآن کی تعلیم کو عام کرو. قرآن کی تعلیم کو اگر ہم عام کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں سرخروئی تو ملے گی ہی. یہ جو چاروں طرف کفر و ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور چاروں طرف دشمنان اسلام اسلامی قلعوں پر یلغار کر رہے ہیں, اس پر یورشیں اور حملے کر رہے ہیں, یہ سارے حملے ختم ہوں گے اور پھر اس کے بعد مسلمان سکھ چین کی, مسلمان امن و امان کی, مسلمان سلامتی کی زندگی گزارنے والے بنیں گے. وحدت امت کے پیغام میں جو سب سے اہم چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا, امت کو یہ پیغام دیا المسلم لا یظلم المؤمن لا یظلم اخاہ ولا یشتمہ. یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پر ظلم نہیں کر سکتا, اس کو گالیاں نہیں دے سکتا اور اس کے غم کے اوپر اور اس کے دکھ اور مصیبت کے اوپر وہ کبھی بھی چسکی نہیں کر سکتا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحدت امہ کو قائم کرنے کے لیے کتنا حسین تصور پیش کیا, کتنا حسین تصور پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی ایسے ہی بھوکا تڑپتا ہوا مر جائے. معلوم یہ ہوا کہ وحدت امت کی تعلیم ہر لمحہ صبح و شام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. نماز کو دیکھ لیجئے, نماز میں وقت کی تعیین, وقت کے ساتھ ساتھ رکعتوں کی تعیین, رکعتوں کے بعد ہر رکن کی تعیین. اس میں نہ مالدار کی کوئی تمیز ہے, نہ غریب کی کوئی تمیز ہے, نہ کالے گورے کی کوئی تمیز ہے, نہ دیہاتی اور دہقانی کی تمیز ہے. کہیں کا بھی رہنے والا ہو, چاہے وہ ہندوستان کا ہو, چاہے نائجیریا کا ہو, چاہے عرب کا ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, نماز کا اوقات اس کے لیے متعین ہے.
जमात का औकात उसके लिए मुतय्यन है, जहाँ नमाज अदा की जानी है वो मुतय्यन है। ये क्या है? ये वहदत है, वहदत उम्मा है। वहदत उम्मा की तलकीन करते हुए इस्लाम ने मसाजिद के अंदर पंजगाना नमाजों को मुतय्यन किया, ताकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कम पंजगाना नमाजों के अंदर मुलाकात करे, उससे मुसाफा करे, उसके दुख दर्द को पूछे, अपने खुदा की लाजिम करदा इबादत को भी अदा करे और मखलूक के जो हुकूक हैं उन हुकूक से भी बाखबर रहे। इसी तरीके से इस बड़े इत्तेहाद का एक बड़ा मरकज़ और एक बड़ा उन्वान बनाया जुमा के रोज़ का, कि जुमा के दिन जुमा को फ़र्ज किया गया। एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है जहाँ पर सारे मुसलमान आ रहे हैं, हर मोहल्ले के लोग जमा हो रहे हैं, हर चीज़ की खबर दी जा रही है, हर चीज़ की इत्तला मिल रही है। ये इज्तिमाइयत का दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज जो इससे बड़ा स्टेज है वो स्टेज ये है कि साल के अंदर दो बड़े बड़े त्यौहार रखे गए, उनमें से एक त्यौहार बकरीद का और दूसरा त्यौहार ईद का। ये दोनों त्यौहार रखे गए जहां पर मुसलमानों को तलकीन की गई कि आपस की रंजिशों को, आपस के गुस्से को, आपस की नफरत को, आपस की अदावत को, आपस की दुश्मनी को भूल जाएं, मोहब्बत का, अमन का, सलाम का, आपस में रवादारी का, आपसी भाईचारा और उखुवत का पैगाम दें। ये क्या है? ये उखुवत का अबवाब है। उखुवत का सबसे सुनहरा बाब कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक तआला सूरह हुजरात में फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। कुरान पाक में एक बड़ा हसीन उन्वान कायम किया कि इंसानी बिरादरी में क्या तफरीक, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या जैन, क्या बुद्ध, जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो सब नास के अंदर दाखिल हैं। कहा कि इंसानों में तफरीक किस बात की? हमदर्दी के नाम पर, उखुवत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, इंसानी बिरादरी के नाम पर सबको जमा होने के लिए कहा गया। और कहा कि ये रंग नस्ल है और जो कबीले और शोबे हैं और जो बिरादरियां बनाई गई हैं, ये बिरादरियां तफरीक के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये बिरादरियां इम्तियाजी सलूक के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये बिरादरियां असबियत को जन्म देने के लिए नहीं बनाई गई हैं। इन बिरादरियों का वजूद सिर्फ इस वजह से है ताकि आपस में एक दूसरे की शनाख्त हो सके, आपस में एक दूसरे की पहचान हो सके। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबिय्या, लैसा मिन्ना मन क़ातल अला असबिय्या, लैसा मिन्ना मन मात अला असबिय्या। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असबियत की बुनियाद पर, कौमी मुनासरत की बुनियाद पर और अपनी कौम की हिमायत के लिए हक को भूल जाए, इंसाफ को पसे पुश्त डाल दे, हुकूक को पामाल कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असबियत की दावत देने वाला, उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, उसका ताल्लुक अहले इस्लाम से नहीं, उसका ताल्लुक इस्लामी पैगाम से नहीं, उसका ताल्लुक कुरान से नहीं। इसी को और मजबूत करने के लिए, उखुवत के पैगाम को और मजबूत करने के लिए कुरान पाक में जनाब नबी अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। मुसलमानों, आपस में बदगुमानियां पैदा मत करो, आपस में ख्याली पुलाव मत पकाओ, आपस में लोगों की नफरतों को, लोगों की कमजोरियों को, लोगों की खामियों को तलाश करने की कोशिश मत करो। और फरमाया वला तजस्ससू, आपस में एक दूसरे के टोह में न पड़ो कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसके कमालात हैं, उसकी खूबियाँ हैं और मुआशरे और समाज के लिए उसके जो काम हैं और मुआशरे और समाज के लिए जो उसके कारनामे हैं, उन कारनामों को तुम सराहो। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस के अंदर फरमाते हैं कि आपस की जो रंजिशें हैं, उन रंजिशों के जितने बाब हैं, चाहे वो बाब ग़ीबत की राह से हो, चाहे बोहतान की राह से हो, चाहे हक़ तलफ़ी की राह से हो, ये सारे रास्ते बंद होने चाहिए। तो यहाँ इस मजमे से जिन तलबा ने तकरीरें की, अरबाबे जामिया ने जो इस प्रोग्राम को बड़े हसीन माहौल में सरअंजाम दिया, इस प्रोग्राम का आज मकसद ये होना चाहिए कि हम इस्लाम के पैगाम को बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही खुशगवार माहौल में हम इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक आम करेंगे। और तकरीर का जो आखिरी मकसद है, एक वाक़े के साथ मैं अपनी बात तब ख़त्म करूँगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वे हुनैन का मौका है। ग़ज़वे हुनैन में अंसार और मुहाजिरीन दोनों आपस में टकरा गए। अंसार ने यह देखा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत, हमने तो दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, हमने मुहाजिरों को अपने घर में पनाह दी, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में ठिकाना दिया, और हमारे साथ ये हो रहा है कि जो लोग जंग में शरीक भी नहीं थे, कहीं से आए हुए थे, जंग में माले गनीमत उनको दिया जा रहा है। कुछ नौजवान बच्चे मुश्तइल हो गए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बदगुमानी पैदा
کرنی شروع کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے بارے میں جب یہ سنا تو آپ نے انصار کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مختصر سی تقریر کی اور انصار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے اوپر تمہارے کیا کیا احسانات ہیں. سارے خاموش. اللہ کے رسول آپ کے احسانات ہمارے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ احسان تو آپ کا کہ ہم کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے, آپ نے ہم کو نکالا. ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کیا ہوتی ہے, ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ آخرت کیا ہوتی ہے. آپ نے ہم کو ان تمام چیزوں سے متعارف کرایا اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان کیا ہے. کہا کہ نہیں, تم کو کہنا چاہیے کہ کنت فریدا فآویناک, کنت مجہولا فعرفناک. تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ تو بھگائے ہوئے تھے, آپ تو دھتکارے ہوئے تھے, مدینہ چھوڑ کر آئے تھے, آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا, آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. ہم نے مدینہ میں آپ کو آڑ دی, ہم نے مدینہ میں آپ کو پناہ دی, ہم نے مدینہ میں آپ کو ٹھکانہ دیا. تم کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ یہ سارے صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہے. انصار کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا, اترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم کو اس بات سے خوشی ہے کہ سارے لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھر میں لے جائیں لیکن تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ صحابہ کرام کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں اور سناٹا چھا گیا. صحابہ کرام نے کہا, انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا وجود, آپ کی شخصیت, آپ کی ہستی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے. آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں, آنکھوں کے سرما ہیں, آپ ہمارے قلب کے لیے نور ہیں, آپ ہمارے دل کے لیے سرور ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں چلیے. ہمیں اونٹ نہیں چاہیے, ہمیں بکریاں نہیں چاہیے, ہمیں مال غنیمت نہیں چاہیے. اس کے بعد جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جملہ تھا جو تاریخ نہیں بلا سکتی, احادیث کی کتابوں نے جگہ دی اس کو, لو سلک الناس وادیا وسلک الناس فی واد لسلکت فی وادی الانصار. آپ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں چلیں تو میں اسی وادی میں چلوں گا. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تقریر کا مقصد یہ ہونا چاہیے. ایک ہنگامہ برپا ہے, چاروں طرف شور ہے, آپس میں الفت و محبت پامال ہو رہی ہے, وحدت پارا پارا ہو رہا ہے. مہاجرین اور انصار لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی تقریر اور مختصر سے جملے تمام افتراق کو, تمام اختلاف کو وحدت میں, اتفاق میں, یگانگت میں, محبت میں اور آپس میں بھائی چارے میں تبدیل کر دیتے ہیں. تقریباً ایسا ہی واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت یہ ہنگامہ ہو گیا, اور ہنگامہ اس بات پر ہوا کہ اب خلیفہ کون بنے گا. ہنگامے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے انصار میں سے بنے خلیفہ بنے گا, مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین میں خلیفہ بنے گا, قریش کہہ رہے ہیں کہ قریش میں خلیفہ بنے گا. ایک عجیب و غریب افراتفری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تقریر ہے اس وقت, اور حضرت عمر فاروق کو جو تسلی دی ہے تقریر کے اندر, حضرت عمر فاروق نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. آپ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے پروردگار سے ملنے گئے ہیں, آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے, آپ دنیا سے رحلت نہیں فرمائے ہیں. اس پر جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکیمانہ تقریر کی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے. اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تھے تو وہ تو اپنے عقیدے پر قائم رہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے. جس طرح تمام بندوں کی موت آتی ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی ہے. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے, ہوش کی آنکھیں کھولیں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد بالکل خاموش ہو گئے اور پورے اطمینان کا سانس لیا, اور اس کے بعد ان کو شرح صدر ہو گیا. تو امت میں اگر تفرقہ ہے, امت میں اگر بگاڑ ہے, امت میں تشویش ہے, امت کے حالات خراب ہیں, امت کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں, اس وقت مقرر کی ذمہ داری ہے کہ ایسی حکیمانہ بات کرے, ایسی عالمانہ بات کرے, ایسی فاضلانہ بات کرے کہ آپ کی بات سے قوم کا اتحاد پارا پارا نہ ہو, بلکہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے, قوم وحدت کی لڑی میں آ جائے, اور قوم ایک مفاد عامہ کے لیے, امت کے فائدے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. کیسی تقریر, ایسی تقریر جو حضرت امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے اندر دی تھی. سارے لوگ
اپنے سروں پر اپنا سامان لا چکے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کو خیر بات کہہ دیں گے اور ہم ہندوستان کو چھوڑ کر کے پڑوسی ملک ہجرت کر جائیں گے. اس وقت امام الہند نے جو تقریر کی تھی وہی تقریر تھی جس نے ان تمام لوگوں کو جو پورے طور پہ پڑوسی ملک میں جانے کے لیے تیار تھے انہوں نے اپنا سفر کینسل کیا اور پھر پوری عزت کے ساتھ اور پوری عافیت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی بسائی ہوئی بستی کے اندر رہنے کا عزم کیا. ایسی تقریر جو تقریر حضرت خالد بن ولید نے کی تھی, ایسی تقریر جو تقریر طارق بن زیاد نے کی تھی. کیسی تقریر؟ اسپین کو فتح کرنا ہے, سارے لوگ کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, تھرا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, آگے تو فوج ہے, پیچھے دریا ہے, کشتی بھی چلا دی گئی ہے, اب کیا کرنا ہوگا. حضرت طارق بن زیاد نے جو تقریر کی ہے کہ اب تمہیں سر پہ کفن باندھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہیں تمہارا مدفن بنے گا, یہیں تمہارا مقبرہ بنے گا, یہاں کی عورتیں تمہاری بیویاں بنیں گی, لیکن اب تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. ایسی تقریر آپ کو کرنی ہوگی اور حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ, ماحول کو موقع کو دے کر کے, تو انشاءاللہ یہ تقریری پروگرام یہ دین کا بہت بڑا حصہ بن کے ثابت ہوگی. اور ادارے کے جو اہداف و مقاصد ہیں, جو اغراض و مقاصد ہیں, وہ سارے مقاصد انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور آپ کا یہ خواب اور آپ کا منصوبہ یہ بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا منصوبہ اور خواب بہت بڑا ہونا چاہیے. منصوبہ اگر بڑا ہے, خواب بہت بڑا ہے, تو اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. آپ پھر ہوائی جہازوں کا سفر کریں گے. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں ماذا خسر لکھی تھی. کون جانتا تھا کہ یہ ہندوستان کا شہباز, جو ادب کا شہباز ہو, جو فکر کا شہباز ہو, جو مورخ ہو, جو محدث ہو, یہ بیک اتنی پرواز بھرے گا. کبھی عرب میں تو کبھی نائجیریا میں تو کبھی یورپ میں, ہر جگہ اپنی صداؤں کو سنا رہا ہے, ہر جگہ ہندوستان کے علوم کو منتقل کر رہا ہے. تو میری خواہش ہے کہ یہاں کا ہر فاضل, یہاں کا ہر طالب علم اس طریقے سے چمکے کہ اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام ہو, اس کا علم پوری دنیا کے لیے نافع ہو. صرف ایک محدود علاقے کے لیے, ایک مخصوص قوم کے لیے, ایک مخصوص خطے کے لیے اپنے آپ کو محدود نہ کریں, بلکہ جس طریقے سے آپ آفاقی نبی کے امت میں ہیں, اسی طریقے سے آپ کا یونیورسل آپ کی فکر ہونی چاہیے, آپ کی آفاقی سوچ ہونی چاہیے. اسی آفاقی خطوط پر اگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ مفتاح العلوم کا نام نہیں ہے کہ صرف اس مئو کے اندر روشن ہوگا, بلکہ پورے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں جگمگائے گا. اور اس کا نام اور اس کی فکر نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ بیرون ملک کے اندر بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہونے والے آئیں گے. جیسا کہ حضرت محدث اعظمی سے مستفید ہو رہے ہیں, حضرت مفتی ظفیر صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں, حضرت مولانا عبداللطیف نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہو رہے ہیں. ان حضرات نے خواب بہت بڑا دیکھا تھا, ان کے منصوبے اور عزائم بہت بلند تھے. انشاءاللہ ہمارے بھی منصوبے اور عزائم بلند ہوں گے تو یہ چیزیں رنگ لائیں گی. اور انشاءاللہ جامعہ کے ارباب نظم و نسق کا جو خواب ہے, جو ان کی فکر ہے اور جو ان کی شب و روز کی محنت اور کاوش ہے, انشاءاللہ یہ کاوش بھی رنگ لائے گی. اخیر میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے وقت کافی لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے اور ان تمام نونہالان قوم و ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے اور ان کو پوری امت کے لیے ایسا خطیب بنائے جو دلوں میں انقلاب برپا کرے, دماغوں کے اندر اسلامی فکر کو بیٹھائے اور اسلام کے تعلق سے جو شبہات اور شکوک ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم لا تهلكنا بما أذنبنا, اللهم ارشدنا إلى الحق, اللهم لا تعذبنا, اللهم لا تعذبنا, اللهم حقق أهدافنا وغاياتنا, اللهم حقق غاياتنا وأحلامنا, اللهم اجعلنا هداة, اللهم اجعلنا نورا, اللهم اجعلنا قائد الحق, اللهم اجعلنا من الراشدين. الہ العالمین ہم خطا کار گنہگار ہیں, اے اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا میں اے اللہ انقلاب برپا فرما. اے اللہ امت کی ذبول حاضری کو دور فرما. اے اللہ یہ جو کرونا اے اللہ ایک عجیب و غریب آفت کی شکل میں آیا ہے, اے اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. اے اللہ اس کے فتنے کو, اے اللہ اس کے شر کو ختم فرما. اے اللہ دشمنوں کے ہر حملے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نونہالان قوم ملت کو اے اللہ اسلامی فکر اور اسلامی علم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو
اے اللہ ہمہ جہت ترقی نصیب فرما. اے اللہ ارباب جامعہ کو, یہاں کے اساتذہ کو, یہاں کے طلباء کو, یہاں کے محسنین و مخلصین کو, اے اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کو, اے اللہ عمائدین شہر کو, اے اللہ اساتین علم ادب کو, اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ میں نے اس شہر سے بہت استفادہ کیا ہے. اے اللہ حق تو یہ تھا اے اللہ کہ میں اگر پوری زندگی اس کی خدمت کروں تو اے اللہ میں اس کا بدلہ نہ چکا سکوں. اے اللہ مجھے اس سے علاقے اور اس شہر کے لیے بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی حفاظت فرما. اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان مبارک کی آمد ہے, اے اللہ اس میں ملک کے حالات کو درست فرما. اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما. اے اللہ ظالم نظاموں کو دور فرما. اے اللہ جتنے طلباء نے تقریریں کی ہیں اے اللہ ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ قوم و ملت کے لیے اے اللہ ان کو رہبری کا ذریعہ بنا. اے اللہ قوم و ملت کے لیے ذخیرہ فرما. اے اللہ ہماری ہدایت کا سامان نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.